अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी अनापसंद लड़की की खूबसूरत कहानी है जिसे वालिदैन और बहन से ज़्यादा कोई रिश्ता अजीज़ नहीं था। कॉलेज की छुट्टी होते ही जैसे ही वो बाहर निकली, सामने मैरून मस्ता में शाहमीर को बैठे देखकर उसने नज़र बचाकर गुजर जाना चाहा, मगर शाहमीर उसकी तमाम आदतों से वाकिफ़ था, इसलिए होशियार था। उसने एक पल भी ज़ाया किए बगैर गाड़ी उसके सामने लाकर खड़ी कर दी। उसने मसनूई अंदाज में चौंकते हुए कहा तो शाहमीर हंस पड़ा। अनजान मत बनो, मैं देख चुका हूँ कि तुमने मुझे देख लिया है। फिर भी उसने आगे निकल जाना चाहा। सुनो सुंबुल। सुंबुल का मूड ऑफ होने लगा था क्योंकि आसपास से गुजरने वाली लड़कियां उसे अजीब नज़रों से देख रही थीं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। प्लीज़ आप ये जहमत ना किया करें, मैं बस से चली जाऊंगी। कज़न हूँ तुम्हारा, कोई गैर तो नहीं जो तुम गुरेज कर रही हो, लेकिन इस तरह रोज़ रोज़ तुम्हारा रास्ते में आना अच्छा नहीं लगता मुझे। लोग क्या सोचेंगे शाहमीर? अरे तमाशा क्यों बनवा रही हो, बैठ जाओ शराफत से। तमाशा तो तुम बनाते हो। वो जल्दी से बैठ गई कि वो लोगों की निगाहों से जल्द अज जल्द दूर होना चाहती थी। यार मैं कौन सा जानबूझकर तुम्हारी राहों में आता हूँ? भाई मेरे गुजरने का यही रास्ता है, और ऐसे में अगर तुम्हारी छुट्टी के वक्त गुजरूं तो फिर ये अच्छा तो नहीं लगता ना कि तुम्हें बसों में सफ़र करने के लिए छोड़ दूं। आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पर यूं मेरी राह में ना आया करें प्लीज़ शामीर साहब। पर इस दिल का क्या करूं सुंबल जो बाजी नहीं आता। शामीर ने उसके गुस्से से सुर्ख पड़ते हुए चेहरे पर मोहब्बत भरी नज़रें डालीं और कार स्टार्ट की। मत किया करो फजूल किस्म की बातें, छिछोरे लगते हो ऐसी हरकत करते हुए। मैं तुम्हारे लफ्ज़ों के हेर फेर में नहीं आने वाली, इसलिए अपने ये फजूल जुमले मुझ पर मत ज़ाया करो। इन्हें संभाल कर रखो, तुम्हारी किसी चहीती के काम आएंगे। वो खिड़की से बाहर देखते हुए बुरी तरह तप कर बोली। मैं छिछोरा लगता हूँ तुम्हें? लगते क्या हो, तुम हो ही छिछोरे, तभी तो इस किस्म की फजूल हरकतें करते हो। यार कज़न, ये तुम आखिर अपने आप को क्या समझती हो? मैं तो तुम्हारे साथ नेकी करता हूँ और तुम्हारे मिजाज हैं कि आसमान पर ही रहते हैं। कभी तो नर्म अंदाज और नर्म लहजा भी इख्तियार कर लिया करो। सुनो शामीर, मैं जो भी समझती हूँ ना खुद को, मुझे तुम समझने दो। मेरी फिक्र में मुब्तला मत हुआ करो और मत किया करो मेरे साथ ये नेकी। मुझे तुम्हारी अनायत की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? वैसे इस रूप में तो तुम और भी खूबसूरत लगती हो सुंबुल। तुम नंबर 1 ढीठ हो शामीर। आखिर तुम्हें एतराज़ क्या है यार? एक बार तो खुलकर मुझे बता दो। मेरे एतराज़ की बात छोड़ो शामीर, अगर तुम्हारी अम्मा साहिबा को पता चल गया कि तुम रोज़ रोज़ मुझे ड्रॉप करते हो तो शामीर साहब वो मेरी इज्जत का जनाजा निकाल देंगी और तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल बाहर करेंगी। खैर तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं कभी भी तुम पर या तुम्हारी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दूंगा। हाँ, अगर अम्मा मुझे घर से निकाल दें तो कज़न मुझे अपने घर में जगह दे देना। बंदा तुम्हारे कदमों में रहकर उम्र भर तुम्हारी पूजा करता रहेगा। तुमसे तो बात ही करनी फजूल है शामीर। आइसक्रीम खाओगी सुंबुल? शामीर साहब बहुत पैसा है ना तुम्हारे पास, मैं जानती हूँ, मगर ये पैसा किसी मुस्तहिक पर जाकर लुटाओ। वो तो बुरी तरह से बिदक गई थी। सुंबुल तुम इतनी जली कटी बातें आखिर क्यों करती हो? तो तुम मुझसे अच्छी और नर्म बातों की तवक्का ही क्यों रखते हो? शामीर ने गुस्से से कार की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ा दी। कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा। शामीर प्लीज़, मुझे तुम्हारे संग मरना पसंद नहीं है। वैसे भी मुझे अभी अपनी ज़िंदगी से नफ़रत नहीं है, इसलिए अपनी स्पीड को बराहे मेहरबानी कम कर दो। उसने बेख्तियार शामीर के स्टीयरिंग पर रखे हाथों पर अपना नरमो नाजुक मखरूती उंगलियों वाला सुर्ख और सफ़ेद हाथ रख दिया तो शामीर उसकी उंगलियों का नर्म लम्स महसूस करके सरशार हो गया। उफ, काश सुंबुल तुम यूं ही मेरे हाथों में हाथ देकर बैठी रहो और उम्र का ये सफ़र यूं ही तुम्हारी रफ़ाकत में तय हो जाए। सुनो कज़न, अगर मेरा हाथ पकड़ा है ना तो अब प्लीज़ छोड़ना मत। शामीर चंचल अंदाज में उसकी जानिब झुककर लगावट भरे अंदाज में बोला तो वो उसके बेबाक अंदाज पर कट सी गई। सुनो, आइंदा मुझे लेने आने की जहमत मत करना। वो अपनी किताबें संभालती हुई बोली। अंदर नहीं बुलाओगी क्या? तुम्हारे चचा का घर है, आना चाहो तो बेशक आ जाओ, मगर इस भरी दोपहर में चाय की तवक्का मत रखना मुझसे। वो बेमुरवती से कहकर आगे बढ़ी। सुंबुल बेगम, तुम्हें ना झुकाया ना तो मेरा नाम भी शामीर नहीं है।
खुश फहमी कितनी है तुम्हें अपने बारे में। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोली। अरे शामीर बेटा आया है। नफीसा बेगम शामीर को देखकर बोली, चची जान ये आप ही की मोहब्बत का तो दम है जो मैं चला आता हूँ, वरना अगर आपकी इस बदतमीज़ बेटी का बस चले तो मुझे घर में भी ना घुसने दे। क्यों भाई, आज इस बदतमीज़ लड़की ने कोई ज्यादती की है तुम्हारे साथ? चची जान, बदतमीज़ी की भी हद होती है, मगर ये मोहतरमा तो इस हद से भी गुजर जाती है। मेरा रास्ता वही है, मैं उधर से गुजरता हूँ तो इसको साथ ले आता हूँ, इस ख्याल से कि मेरी कज़न है, मेरी इज्जत है, कहाँ ख्वाम बसों में धक्के खाएगी। मगर इन मोहतरमा के तो मिजाज ही नहीं मिलते। अरे बेटा, इसका तो दिमाग ही ख़राब है, तुम इसकी बातों का बुरा मत माना करो। नफीसा बेगम मोहब्बत भरे लहजे में बोली तो सुंबुल जल कर रह गई। चमचा कहीं का। वो मारे गुस्से के पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। चची जान, सुंबुल से कहें एक कप अपने हाथों से बनी चाय तो पिला दे। अभी तो मैं चाय बनाकर पिलाती हूँ, हसरत ही रहेगी तुम्हें। वो फुल स्पीड में पंखा खोलकर लेट गई। सुंबुल, ओ सुंबुल, ज़रा भाई के लिए चाय तो बना दो। अम्मा की आवाज़ पर वो बुरी तरह तप कर रह गई, मगर कमरे से बाहर नहीं निकली। सुंबुल, इतनी देर से आवाज़ दे रही हूँ, क्या हो गया है तुम्हें? अम्मा चप्पल घसीटती हुई उसके सर पर पहुँच गई थी। अम्मा, मुझे नहीं बनानी इसके लिए चाय। हमने कोई होटल तो नहीं खोल रखा ना जो वक्त बेवक्त चाय मांगता फिरता है। मेरे बाप के हक हलाल की कमाई है, मैं इसे चाय में नहीं उड़ा सकती। अरे चुप रह कमबख्त, तेरी जुबान में तो हर वक्त जहर ही भरा रहता है, वो सुन लेगा। हाँ तो सुनता है तो सुने ना, अच्छा है इसमें, मैं कौन सा उससे डरती हूँ। सुंबुल, तो मुझे ख़ानदान भर में जलील करवा के रहेगी। ये जो तेरी 2 गज़ की ज़ुबान है ना, तो अगर तेरे यही लक्षण रहे, यूं ही माँ बाप के सीने पर तू मूंग दलती रहेगी हमेशा। अरे कमबख्त, कुछ तो दुनियादारी सीख ले, कुछ तो अपनी ज़ुबान पर काबू कर ले। क्यों दुश्मन बनी हुई है अपनी और हमारी? नफीसा बेगम दुख भरे लहजे में उस पर बुरी तरह बरस पड़ी। अम्मा, मुझे नहीं है ऐसे लोगों की ज़रूरत। क्यों आता है वो आखिर हमारे घर? क्यों पहुंच जाता है रोज़ रोज़ मेरे कॉलेज? मैं जानती हूँ बहुत पैसा है ताया जान के पास, मगर मुझे उनकी इस दौलत से कोई गर्ज नहीं। मुझे अपनी इज्जत नफ्स, अपनी अना अजीज़ है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो ज़ाहिरी चमक और दमक से मरूब हो जाती हैं। अम्मा, आपको इल्म नहीं है क्या कि ताई जान, उनके बच्चे हमको मुंह लगाना भी पसंद नहीं करते। ताया जान को इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि ईद बकर ईद को ही चंद लम्हों के लिए हमारे घर में आ जाएं, तो फिर ये क्यों आता है हमारे घर? अम्मा, मैं नहीं चाहती कि इसका ये आना जाना मेरी इज्जत पर कोई हर्फ ले आए। ताई जान तो इल्ज़ाम देने में वैसे भी माहिर हैं। वो दुखी लहजे में बोली तो नफीसा बेगम पहलू बदल कर रह गई। अच्छा चल छोड़, हर किसी का फेल उसके साथ है। ये बच्चा अब हमसे मोहब्बत करता है तो इसकी मोहब्बत को ठुकराना भी तो गलत है ना। चल शाबाश मेरी बच्ची, एक कप चाय बना दे। नफीसा बेगम खुशामद भरे अंदाज में बोली तो वो मजबूर उठ गई। वो चाय बनाकर लाई तो नफीसा बेगम नमाज के लिए अंदर जा चुकी थी और शाहमीर बरामदे में बिछे तख्त पर आंखें मूंदे लेटा था। पेशानी पर बिखरे बाल उसकी मर्दाना वजाहत में इजाफा कर रहे थे। बड़ी बड़ी आंखों पर झुकी हुई बंद पलकें, घनी स्याह मूंछों तले शरीर लब। लम्हा भर को सुंबुल उसका मासूम चेहरा देखती रही। वो हज़ारों लड़कियों के दिल का अरमान बनने की सलाहियत रखता था। शायद इसकी जगह कोई और लड़की होती तो उसके वालेहाना मोहब्बत भरे बर्ताव पर बिच जाती। सुंबुल ने लम्हा भर को सोचा, मगर फ़ौरन ही सर झटक दिया। नवाब साहब उठ जाएं, चाय हाजिर है। काश कज़न तुम इसी अंदाज में, इसी चाहत के साथ मुझे तमाम उम्र चाय पिलाती रहो तो बंदा ज़िंदगी भर। उसने उसकी बात काटी। देखो शामीर, मैंने 1000 मर्तबा कहा है कि मुझे तुम्हारी ऐसी फजूल और बेतुकी बातों से नफरत है। तुम बाज क्यों नहीं आते आखिर? नफरत भी सुना है मोहब्बत का ही एक अंदाज है। आज तुम नफरत करती हो, कल प्यार भी करने लगोगी, इसलिए नो प्रॉब्लम माय डियर कज़न। वो चाय के गर्म गर्म घूंट लेते हुए बड़े दिलकश अंदाज में बोला। सुंबुल शोला भरी नज़रों से उसे देखती हुई उठ खड़ी हुई। हसनैन गिलानी और शहबाज गिलानी दोनों सगे भाई थे। इनकी आपस में बहुत जहनी मुताबिकत थी। दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे और आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी बेइंतहा रखते थे। और बचपन का ये प्यार उस वक्त तक कायम रहा जब तक दोनों की शादियां नहीं हो गईं। हसनैन चूँकि बड़े थे, इसलिए उनकी वालिदा को भी हर माँ की तरह जॉब के मिलते ही उनके सर पर सेहरा सजाने का अरमान सताने लगा। चूँकि दोनों भाई मर्दाना वजाहत से माला माल थे,
اس لیے اماں جان اپنے حسین و جمیل بیٹے کے لیے دلہن بھی ایسی ہی خوبصورت لانا چاہتی تھیں تاکہ ان کے بیٹے اور بہو کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی کہلائے۔ حسنین گیلانی انکم ٹیکس کے اچھے عہدے پر فائز تھے، اس لیے جاب بھی پرکشش تھی۔ اماں جان نے رشتہ کروانے والی نصیباً بوا کے ساتھ مل کر گھر گھر لڑکیاں تلاش شروع کر دیں، مگر اب تک انہیں کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں نظر آئی تھی جو ان کے ساتھ جچ سکے۔ شہباز گیلانی اماں جان کو روز روز مایوس آتے دیکھ کر بھائی جان کو چھیڑنے لگے تھے۔ بھائی، لگتا ہے رب نے ابھی تمہارا جوڑا دنیا میں بھیجا نہیں ہے، پھر اماں جان کے آسرے پر رہے تو مجھے لگتا ہے سدا کوارے ہی رہو گے۔ بھائی، کچھ ہمت خود ہی کرو تاکہ میری راہ بھی صاف ہو، ورنہ مجھے تو ڈر ہے اگر آپ کے لیے دلہن کی تلاش میں اتنی دیر ہو رہی ہے تو میرے لیے تو اور بھی دیر ہو جائے گی۔ ارے پلیز بھائی کچھ کریں، اپنی نہیں تو میری ہی کچھ فکر کر لیں۔ شہباز گیلانی کافی شریر اور شوخ مزاج کے تھے، اکثر بھائی کا اپنی شرارتوں کے باعث ناک میں دم کیے رکھتے تھے، جبکہ حسنین گیلانی سنجیدہ مزاج تھے۔ ویسے بھی بذات خود انہیں شادی کا اتنا شوق نہیں تھا۔ آخر اماں جان کی تلاش رنگ لے آئی۔ انہیں چودھری ریاض الدین کی خوبصورت سی نغمانہ اتنی بھائی کہ انہوں نے ان کا در پکڑ لیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک ریاض الدین نے ہاں نہ کہا۔ شہباز گیلانی کو بھی خوبصورت سی نغمانہ اچھی لگی، مگر تھوڑی سی ملاقات میں ہی انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ نغمانہ مزاج کی اکھڑ اور تیز ہے، اور گھر آ کر انہوں نے دبے دبے الفاظ میں اماں کو نظر ثانی کرنے کے لیے بھی کہا، تو انہوں نے اس کے وسوسوں کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ امیر گھر کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ہے۔ بیٹیاں ماں باپ کے گھروں میں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، مگر سسرال آ کر جب ذمہ داریوں کا بوجھ سر پر پڑتا ہے تو سارے کسبل خود ہی نکل جاتے ہیں۔ ویسے بھی نغمانہ کو ڈھیروں جہیز ملنا تھا، خوبصورت لڑکی اور اونچا نامور خاندان ہو تو پھر اماں جان کا خیال تھا اس کی تھوڑی بہت خامی برداشت کی جا سکتی ہے۔ بس بات پکی ہونے کی دیر تھی کہ اماں جان نے منگنی کی انگوٹھی پہناتے ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ویسے بھی گھر کی پہلی شادی تھی، خدا نے بیٹی تو کوئی دی نہیں تھی، اس لیے سارا کام انہیں خود ہی کرنا تھا۔ ویسے بھی بیٹی کی خواہش پر یہ کہہ کر انہوں نے دل کو سمجھا لیا تھا کہ بہوؤں کی صورت میں بیٹیاں تو مل ہی جائیں گی، اس لیے بری کی تیاری میں وہ بہو اور بیٹی دونوں کے ارمان دل میں لیے خوب سے خوب تر بنانے میں مصروف تھیں۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ دنیا کی کوئی بھی چیز نہ چھوڑتیں۔ اماں جان بس بھی کریں، شہباز گیلانی ان کے ساتھ بازار میں گھومتے گھومتے پریشان ہو جاتا تھا۔ ارے بھائی، اگر تو آج اپنی بھابھی کے لیے دوڑ رہا ہے نا تو کل بھابھی تیرے لیے دوڑے گی، دیکھنا کیسے چاند سی دلہن تیرے لیے لے کر آئے گی۔ اماں جان، میں تو اپنے جیسے گھر کی، اپنے جیسے مزاج کی کسی لڑکی سے ہی شادی کروں گا تاکہ مجھے اس کی بری کے لیے یوں فکر نہ کرنی پڑے۔ پھر خدا خدا کر کے وہ دن بھی آ گیا جب نغمانہ بیاہ کر ان کے گھر میں آئی۔ چودھری ریاض الدین نے ان کے خیالوں سے بڑھ کر جہیز دیا تھا۔ اماں جان تو بڑے ارمانوں سے، بڑے چاؤ سے نغمانہ کو بیاہ کر لائی تھیں، مگر نغمانہ نے چند مہینوں میں ہی ان کے سارے خواب، سارے خیال زمین بوس کر دیے تھے۔ وہ جو کہا کرتی تھیں کہ خود ہی سسرال میں آ کر مزاج ٹھیک ہو جائیں گے، مگر مزاج ٹھیک تو کیا ہونا تھا، حسنین گیلانی کی بے تحاشا محبت نے اسے اور بھی مغرور بنا دیا تھا۔ وہ سوائے حسنین کے کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالتی تھی، سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ شہباز کو بہت ارمان تھا کہ وہ اپنی بھابھی سے بات چیت کرے، ہنسی مذاق کیا کرے، ان سے فرمائشیں کرے، مگر بھابھی کے سرد رویے نے اس کو اتنی ہمت ہی نہیں دی کبھی، بلکہ شہباز کو تو یوں لگتا تھا کہ بھابھی کے آتے ہی اس نے اپنے بھائی کو بھی کھو دیا ہے۔ وہ تھی بھی تو اتنی خوبصورت کہ حسنین گیلانی اس کے سحر سے خود کو نکال ہی نہ سکا۔ کچھ وہ قسمت کی دھنی بھی تھی کہ اس کے آتے ہی حسنین کی ترقی ہو گئی، ایسی خوش قدم بیوی پا کر وہ بہت بلکہ بے تحاشا نہال ہو گیا۔ گھر کی ساری دیکھ بھال کی ذمہ داری اب بھی اماں جان کے سر پر ہی تھی۔ نغمانہ تو کچن میں جھانکنا بھی گناہ سمجھتی تھی، اور یہ سب دیکھ کر شہباز کا دل بہت دکھتا تھا۔ حقیقت میں اسے اماں جان اور اپنے بھائی جان سے بہت محبت تھی۔ ویسے بھی بابا جان کی وفات کے بعد اماں جان نے جس ہمت اور حوصلے سے ان دونوں بھائیوں کی تربیت کی تھی، انہیں اعلیٰ تعلیم دلائی تھی، وہ قابل ستائش بات تھی۔ اور شہباز کو احساس بھی تھا کہ ان کی ماں نے ان کے لیے اچھے برے حالات برداشت کیے ہیں، اس لیے وہ اندر ہی اندر جلنے لگا تھا، مگر گھر میں کوئی بدمزگی بھی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ شہباز اپنے بھائی حسنین کے برعکس قناعت پسند تھا، اسے بے تحاشا دولت کی بھی ہوس نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ دولت سکون چھین لیتی ہے، انسانی رشتوں کی پہچان بھلا دیتی ہے،
اور بھائی کی شادی اور پھر اس پر برسنے والی دولت نے اس کا یہ خیال وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پختہ کر دیا تھا، اس لیے وہ بھی کسٹم میں ہونے کے باوجود صرف تنخواہ پر ہی گزارا کرتا تھا۔ شہباز نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موڑ پر رشوت کی ایک پائی بھی نہیں لے گا۔ اماں جان نے اس مرتبہ نغمانہ کے رویے کی وجہ سے شہباز کے لیے اپنے جیسے ہی گھرانے کی بلکہ اس سے بھی کم حیثیت کے گھرانے کی لڑکی کو بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ شہباز بھی اپنے لیے ایک ایسے ہی شریک سفر کے خواہش مند تھے جو ان کی اماں جان کی خدمت کرے، ان کی بیٹی بن کر، اور اپنے لیے انہیں ایسی ہی ہستی کی ضرورت تھی جو ان کے دکھ سکھ کی ساتھی ہو۔ اس مرتبہ اماں جان نے خوبصورتی کو بھی معیار نہیں بنایا تھا، اس لیے سانولی، سلونی، تیکھے نکوش والی، ہسمکھ، شوخ شریر سی نفیسہ شہباز کے لیے انہوں نے منتخب کی۔ اگرچہ حسنین کی خواہش یہ تھی کہ شہباز کی شادی بھی ان کی طرح کسی اونچے گھرانے کی لڑکی سے ہو، اور ان کے اپنے حلقہ احباب میں بہت سے گھرانے ایسے تھے جہاں پیغام دے کر وہ اپنی یہ خواہش پوری کر سکتے تھے، مگر اماں جان نے یہ کہہ کر ان کی خواہش کو رد کر دیا تھا کہ حسنین، اس گھر میں ایک تو بیٹی آنے دو، اس مرتبہ میں بہو نہیں بیٹی لانا چاہتی ہوں۔ حسنین ان کی اس بات پر کٹ سے گئے کیونکہ اماں جان کے لہجے میں جو دکھ تھا وہ انہیں شرمندہ کر گیا تھا۔ نغمانہ نے البتہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی، ویسے بھی وہ دلی طور پر خوش تھی کیونکہ اسے علم تھا کہ اس طرح اس کا پلہ اور اس کا گھر، اس کا خاندان ہمیشہ نئی آنے والی بہو پر بھاری رہے گا۔ نفیسہ نے انہی دنوں میٹرک پاس کیا تھا، ابھی تو اس کے ہنسنے مسکرانے کے دن تھے، لیکن اس کے بعد 3 بیٹیاں اور تھیں، سو اس کے ابا نے اس کا رشتہ کر دیا۔ نفیسہ نے آتے ساتھ اماں جان کو تو چارپائی پر بٹھا دیا اور واقعی ان کی بیٹی کی کمی پوری کر دی۔ اس کے آنے سے گھر کی خاموشی مٹ گئی، وہ ہنستی مسکراتی رہتی، نغمانہ کی تیز مزاجی کے باوجود وہ ان کا احترام کرتی اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے کئی کام کر دیا کرتی تھی، بلکہ ان کے بچوں کی پیدائش پر ہر لمحہ اس نے اپنی جٹھانی کا ساتھ دیا تھا۔ اس عرصے میں وہ خود بھی ایک بیٹی کی ماں بننے کا شرف حاصل کر چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سائمہ پر بھابھی کے سارے بچوں کو فوقیت دیتی تھی۔ بھابھی کے بچوں میں عارض اور شامیر دونوں اپنی ماں سے زیادہ چچی سے مانوس تھے۔ سائمہ کی پیدائش کے پورے 4 سال بعد سنبل نے ان کے یہاں آنکھ کھولی۔ ایک دن اماں جان نے حسنین کے آگے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ وہ اپنی زندگی میں سائمہ اور عارض کو ایک دوسرے سے منسوب کرنا چاہتی ہیں۔ یوں 6 سالہ سائمہ اور 10 سالہ عارض کو منگنی کی ایک بہت بڑی تقریب میں ایک دوسرے کے نام منسوب کر دیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی وہ زندگی کے ابدی سفر پر چلی گئیں۔ ان کے کیے ہوئے اس فیصلے نے 2 ننھے منھے دلوں کو بچپن ہی سے ایک زنجیر میں باندھ دیا، اور عارض کو اپنی سرخ و سفید ہسمکھ سائمہ ابتدا ہی سے عزیز ہو گئی۔ سائمہ نے بھی اپنی آنکھوں میں عارض کے خوابوں کو سجانا شروع کر دیا۔ دولت کمانے کی دھن میں حسنین ماں کی وفات کے بعد امریکہ کی فضاؤں میں پرواز کر گئے اور پورے 2 سال بعد اپنے سب بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ امریکہ جاتے وقت سبھی خوش تھے، مگر عارض کا دل تو سائمہ میں ہی اٹکا ہوا تھا، لیکن عمر کے اس دور میں وہ بچہ ہی تھا، اس لیے وہ بھی چلا گیا، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ وہ وہاں جا کر ہمیشہ سائمہ کو خط لکھے گا۔ سائمہ نے ماں اور باپ دونوں ہی کا مزاج پایا تھا۔ وہ شوخ شریر معصوم سی تھی، البتہ سنبل کا مزاج تھوڑا تیز تھا، خاص کر اسے اپنی عزت نفس کا بہت خیال رہتا تھا۔ کبھی کبھار تو اس کی کسی تیز بات پر شہباز بھی ہنس کر نفیسہ کو چھیڑتے تھے، بھائی تمہاری اس بیٹی نے تو لگتا ہے اپنی تائی کا مزاج پایا ہے، اور نفیسہ بیگم خفگی سے انہیں دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ سنبل جانتی تھی کہ اس کی آپی عارض کے عشق میں غرق ہے۔ وہ اکثر انہیں دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ لڑکیاں کتنی بے وقوف ہوتی ہیں، ایک کمزور کچے بندھن پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کے قیمتی اور اہم سال کسی غیر اہم رشتے کی نظر کر دیتی ہیں۔ وہ اکثر انہیں عارض کی یادوں میں گم دیکھ کر ٹوک دیا کرتی تھی، ڈیئر آپی، آخر ہم لڑکیاں نہیں مجھے نکال کر آپ جیسی احمق لڑکیاں ایک معمولی سی انگوٹھی کے عوض اپنی بیش بہا قیمتی سوچیں، اپنے انمول خیالات، اپنے خواب اس شخص کے حوالے کیوں کر دیتی ہیں جس سے آپ کا رشتہ بہت گہرا بھی نہیں ہوتا؟ منگنی کا بندھن تو ہمیشہ ناقابل بھروسہ ہوتا ہے، بہت کمزور، بہت کچا ہوتا ہے، پھر ایک غیر اہم اور کچے رشتے کی بنیاد پر اپنے قیمتی احساسات کو دکھوں سے دوچار کرنا کم عقلی کی دلیل ہے۔ آپی، عارض کا تو ویسے بھی کوئی اعتبار نہیں، وہ پچھلے 10 برس سے امریکہ میں پڑھ رہا ہے،
جہاں قدم قدم پر حواس گم کر دینے والا اور سوچیں سلب کر لینے والا حسن بکھرا ہوا ہوتا ہے، جس سے خود کو بچانا بہت مشکل ہے۔ ارے تم کیا جانو سنبل ڈیئر، یہ دل کے معاملے ہیں جنہیں تم جیسی شک کرنے والی لڑکی نہیں سمجھ سکتی۔ سائمہ آپی ہمیشہ اس کی بات مذاق میں اڑا دیتی تھی۔ پھر بھی آپی پلیز، پتہ نہیں کیوں آپ کی یہ دیوانگی مجھے کبھی کبھار خوفزدہ کر دیتی ہے۔ اگر عارض اس رشتے کو بھلا چکا ہوا ہو تو سنبل کے دل میں خدشات آتے تھے۔ سنبل ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے جس بندھن نے بچپن سے ہم دونوں کے دلوں کو ایک ڈوری سے باندھ دیا ہے، وہ جذبہ میرے دل کی طرح اس کی نظر میں بھی ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہوگا۔ اس کی محبت نے مجھے اپنے حصار میں مقید کر رکھا ہے، وہ بھی اس کی تپش سے آزاد نہیں ہوگا۔ خدا کرے آپی ایسا ہی ہو، لیکن پھر بھی آپی پلیز آپ اس راہ میں اتنا ہی آگے بڑھیں کہ خدا نخواستہ اگر عارض بدل جائے تو دکھ آپ کے جی کا روگ نہ بنے۔ ان دونوں بہنوں میں بہت محبت بھی تھی اور ایک دوسرے پر وہ جان چھڑکتی تھیں۔ سائمہ ان دنوں 22 سال کی ہو چکی تھی اور اب نفیسہ بیگم کو فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ ان کے جیٹھ حسنین کی طرف سے بھی کوئی اشارہ نہیں ملا تھا۔ اب وہ اٹھتے بیٹھتے فکر میں رہتی تھیں۔ شہباز، آپ کچھ سوچیں، لڑکی کی عمر بڑھ رہی ہے۔ آپ کے بھائی نے تو پلٹ کر بھی خبر نہیں لی۔ آپ ہی انہیں خط لکھو، پوچھو ان کا ارادہ کیا ہے۔ ان کی یہ طویل خاموشی تو میرے دل میں وسوسے ڈال رہی ہے۔ ویسے بھی نغمانہ بھابی تو پہلے بھی دل سے رضامند نہیں تھیں، اب تو باہر کی ہوا نے اور بھی ان کا خون سفید کر دیا ہوگا۔ پر نفیسہ، میں بیٹی کا باپ ہو کر اپنے منہ سے خود پوچھتا کیا اچھا لگوں گا؟ شہباز، وہ کوئی غیر تو نہیں ہے جو آپ گریز کر رہے ہیں؟ آپ کے بھائی ہیں، ماں جایا ہے آپ کا۔ آپ اپنی فکر، اپنی پریشانی اس سے شیئر نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ نفیسہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جہاں اتنا صبر کیا ہے 1-2 سال اور دیکھ لو۔ ویسے مجھے یقین ہے میرا بھائی مجھے اس عمر میں آ کر کوئی دکھ نہیں دے گا۔ ہاں، یہ بھی اچھی کہی آپ نے۔ بے شک بھائی تو بھائی کو دکھ دینے کا نہیں سوچ سکتا، مگر بیوی کے رشتے میں بڑی طاقت ہے۔ یہ رشتہ تو ماں باپ سے ناتا توڑوا دیتا ہے، پھر اس کے سامنے بھائی کی کیا حیثیت ہے؟ آپ 1-2 برس کی بات کر رہے ہیں، میرے لیے تو 1-2 ماہ بھی کاٹنا 2 بھر ہو رہا ہے۔ شہباز خود بھی فکر مند تھے، سائمہ بھی ماں باپ کی فکر کو محسوس کر کے چپ سی ہو گئی تھی۔ آپی، اگر آپ اجازت دیں تو میں عارض بھائی کو خط لکھوں تاکہ کچھ تو فیصلہ ہو۔ یہ کیا کہ انسان آس نراس کی کیفیت میں سولی پر ٹنگا رہے، اس سے بہتر ہے کہ انسان تھوڑی سی ہمت کر لے۔ نہیں سنبل، اگر میرے جذبوں میں طاقت ہوگی تو خود بخود کوئی نہ کوئی سبیل اللہ پیدا کر دے گا۔ آپی جان، گزر گئے وہ زمانے جب معجزے ہوا کرتے تھے، اب عمل سے زندگی جنت بھی بنائی جا سکتی ہے اور جہنم بھی۔ اس لیے کسی کا انتظار کرنے کی بجائے، اپنی عمر کے بہترین سال گنوانے کی بجائے عملی طور پر کوئی قدم اٹھائیں۔ نہیں سنبل، اگر بابا جان کو پتہ چل گیا تو خواہ انہیں دکھ ہوگا۔ نہ جانے شہباز کی دعائیں تھیں یا نفیسہ کی دن رات کی فکر یا سائمہ کے جذبوں کی شدت کہ انہی دنوں حسنین کا ٹیلی گرام آ گیا کہ وہ آئندہ مہینے مستقل طور پر اپنے ملک میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہ خوشگوار خبر ان سب کے چہروں پر گلاب کھلا گئی۔ شہباز کی شوخیاں پھر سے لوٹ آئیں، نفیسہ بیگم کے وہم اور وسوسے دم توڑنے لگے اور سائمہ کی آنکھوں میں پھر سے روشنی کے جگنو جگمگانے لگے۔ آپی جان، لگتا ہے آپ کے جذبوں کی شدت رنگ لے آئی ہے۔ سنبل بے تحاشا خوش تھی اور اس نے تو تایا جان کے آنے کی خبر سنتے ہی شادی کے پروگرام مرتب کرنے شروع کر دیے تھے۔ ہاں بھائی، پھر تمہارا نمبر جو لگ جائے گا جلدی سے۔ سائمہ کے اندر شوخیاں اتر آئی تھیں۔ جی نہیں آپی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی میں آپ کی طرح بے مروت نہیں ہوں جو اماں جی اور بابا جان کو اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں تو ان کا بیٹا ہوں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گی۔ سب لڑکیاں یہی کہتی ہیں، مگر لڑکیاں لڑکیاں ہی رہتی ہیں۔ تم بھی بنو، زیادہ عرصے تک اس گھر میں نہیں رہو گی۔ ان لوگوں کے آنے تک دونوں بہنوں نے ڈھیر سارے سپنے بن لیے تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب شہباز اپنے بھائی بھاوج اور ان کے بچوں کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے گئے۔ سائمہ اور سنبل نہا دھو کر فریش ہو چکی تھیں۔ سائمہ کا تو خیر آج رنگ روپ ہی اور تھا۔ اور پھر وہ گھڑی آ ہی گئی۔ برسوں بعد گھر میں رونق لگی تھی۔ تائی اماں نے دونوں کو سرسری انداز میں ہی گلے لگایا تھا، جسے حساس سے سنبل نے فوراً ہی محسوس کر لیا۔ البتہ حسنین کافی عرصے کے بعد بھائی کی اولاد سے ملا تو خون کی کشش نے چند لمحوں کو انہیں آبدیدہ کر دیا۔ تائی اماں کی بیٹیوں اور خاص طور پر عارض پر کافی حد تک مغربی معاشرے کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔
آپ بھی جیجا جی تو انگریز بن کر لوٹے ہیں بالکل۔ آرس کے چہرے پر سائمہ کو دیکھ کر کوئی بھی تاثر نہیں آیا تھا۔ وہ یوں ہی سپاٹ انداز میں ہیلو کہہ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، شاہ میر البتہ نہ صرف نفیسہ بیگم سے والہانہ انداز میں ملا تھا، بلکہ سنبل کو دیکھ کر تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی جگمگانے لگی تھی۔ رات کو کھانے کے برتن دھوتے ہوئے سنبل نے کھوئی کھوئی سی سائمہ کو دیکھ کر دھیرے سے کہا، آپ بھی مجھے تو لگتا ہے آرس بھائی پر امریکہ کی فضاؤں نے کافی اثر ڈالا ہے۔ ہاں شاید ایسا تو ہونا ہی تھا نا، جیسا دیس ہو ویسا تو بننا ہی پڑتا ہے۔ پھر حسنین تایا جان ایک ہفتے تک تو اسی گھر میں رہے، لیکن اسی دوران انہوں نے شہر میں اچھی سی جگہ پر زمین خرید کر اس پر کوٹھی کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا اور خود کرائے کی کوٹھی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ان دنوں میں دونوں بھائیوں نے عرصے بعد ڈھیر ساری باتیں کی، ہر موضوع پر باتیں کی، مگر شہباز گیلانی کے کان ترس رہے تھے کہ وہ خود سائمہ کے رشتے کی بات کریں۔ آپ کب کریں گے اپنے بھائی سے بات؟ نفیسہ انہیں نظر نہیں آتا کیا؟ وہ خود بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر انہیں نظر نہیں آتا تو آپ انہیں احساس دلائیں نا۔ نفیسہ تم کیوں نہیں بھابھی جان سے بات کرتی؟ آپ بھائی سے بات نہیں کر سکتے اور میں نغمانہ بھابھی سے بات کر لوں۔ آپ کو علم ہے وہ پہلی ہی خلاف ہیں اس رشتے پر، اب بھی ان کے مزاج میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اچھا چلو تھوڑی دن اور صبر کر لو، انہیں سیٹل ہونے دو، کیا پتہ خود ہی بات چھیڑ دیں۔ نئی کوٹھی میں شفٹ ہونے کے بعد حسنین گیلانی تو اپنے مکان کی تعمیر میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹیوں کے اپنے مشاغل تھے، آرس کی ایک الگ ہی دنیا تھی۔ سائمہ حیران تھی کہ آرس کی جانب سے نیو ایئر اور برتھ ڈے کے کارڈز، عید کارڈز کو وہ کیا مفہوم تھے جو وہ وہاں سے بھیجا کرتا تھا، لیکن یہ بھید بھی بہت جلد آشکار ہو گیا۔ شاہ-میر جو کہ اکثر بیشتر آتا رہتا تھا، ایک دن بیٹھے بیٹھے یوں ہی اخبار پر چند اشعار لکھ گیا تھا، اور سائمہ اس کی رائٹنگ دیکھ کر چند لمحوں کو حیران ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تو اس تحریر کو ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ شاہ-میر یہ تم نے کیا کیا؟ سائمہ کا دل روٹھا تھا۔ تب اس نے ایک دن شاہ-میر کو پکڑ لیا۔ شاہ-میر، تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ تم میرے جذبوں کا مذاق اڑاؤ؟ میں سمجھا نہیں آپی، یہ سب کیا ہے؟ اس نے الماری میں قیمتی خزانے کی طرح محفوظ کیے ہوئے سارے کارڈز اس کے سامنے پھینک دیے۔ آپی میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن شروع میں یہ سارے کارڈز بھیا بھیجا کرتے تھے، میں خود لفافوں پر پتہ لکھ کر پوسٹ کرتا تھا، پھر کچھ اماں جان کی باتیں اور کچھ وہاں کا ماحول ان پر اپنا رنگ جماتا گیا۔ آپی میں چاہتا تھا کہ آپ کی اور ان کی جانب سے جو کارڈ بھیجنے کا سلسلہ ہے وہ ختم نہ ہو، اور میرا خیال تھا کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، اس لیے میں خود ان کی طرف سے کارڈ بھیج دیا کرتا تھا۔ شاہ-میر نے آہستگی سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ شاہ-میر یہ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ سائمہ دل محسوس کر رہ گئی اور دروازے سے اندر داخل ہوتی ہوئی سنبل ان دونوں کی باتیں سن کر مارے غصے کے سلگ رہی تھی۔ شاہ-میر، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے میری بہن کے جذبات سے کھیلنے کا، اسے جھوٹی آس دلانے کا، اتنے عرصے تک اس کے سپنوں میں جھوٹے رنگ بھرنے کا؟ بولو شاہ-میر۔ اس نے بے اختیار شاہ-میر کا گریبان پکڑ کر بری طرح سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تم کون ہوتے ہو ہماری بے بسی کا مذاق اڑانے والے؟ بولو، تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا؟ سنبل ہوش میں آؤ، پاگل مت بنو، سائمہ نے اس کی ناراضگی پر اسے ڈانٹا۔ آپ بھی اس شخص سے کہیں یہاں سے دفع ہو جائے، ہمیں ایسے نام نہاد رشتہ داروں کی ضرورت قطعی نہیں ہے۔ سنبل کیا اول فل بک رہی ہو تم؟ سائمہ نے اسے تنبیہ کی۔ آپ ہی کمال کرتی ہیں آپ ہی، یہ شخص اس نے آپ کی زندگی سے اتنا بھیانک مذاق کیا ہے اور آپ الٹی اس کی حمایت کر رہی ہیں۔ آپ میں اتنا ظرف ہو سکتا ہے پر مجھ میں نہیں ہے، پلیز اس شخص سے کہیں کہ یہاں سے چلا جائے۔ شاہ-میر پلیز تم اس وقت چلے جاؤ، سائمہ خود کو سنبھال کر بولی تو شاہ-میر سست قدموں سے چلتا ہوا سنبل کے پاس آ کر لمحہ بھر کو رکا اور بولا، سنبل خدا گواہ ہے، میں نے تو نیک نیتی سے یہ سب کچھ کیا تھا، میں نے غلط انداز سے نہیں سوچا تھا۔ سائمہ آپی میری بہن ہے اور کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے لیے برا سوچنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ باخدا میرا مقصد تمہارا یا آپی کا دل دکھانا نہیں تھا، تو پھر کیا مقصد تھا تمہارا؟ بولو، جواب دو۔ یہی ہے نیک نیتی کا انجام کہ تمہارا بھائی بچپن کے رشتے کو فراموش کر بیٹھا ہے، تمہاری ماں نے بھول کر بھی اس رشتے کا تذکرہ نہیں کیا، اور ہم لڑکی والے بے بس ہیں، اس انتظار میں ہیں کہ تم لوگ پیش قدمی کرو گے، مگر تمہارے یہاں سے اب تک کوئی اشارہ نہیں ہوا۔ شاہ-میر، میرے والدین آج کل جس اذیت اور عذاب سے گزر رہے ہیں نا، اس کا احساس کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ تایا اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور ہے۔ جاؤ شاہ-میر جاؤ،
اگر تم نے یہ غلط حرکت نیک نیتی سے کی تھی تو جا کر اپنی پھر ماں سے کہو، جو بھی ان کا فیصلہ ہے وہ ہمیں آ کر سنا دیں۔ اب ہم مزید انتظار کی سولی پر نہیں لٹک سکتے۔ اور سنو، یہ یاد رکھنا کہ فیصلہ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن تمہاری جانب سے ہو تاکہ ہم پر الزام نہ آئے۔ سنبل نے دکھ سے زرد پڑتی سائمہ کے سرد ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں جکڑ کر زخمی نظروں سے شامیر کو دیکھا۔ شامیر اس کی برہم نظروں کے تیروں سے بری طرح گھائل ہو گیا تھا۔ وہ تو دل ہی دل میں اکھڑ سی سنبل کو پسند کرنے لگا تھا، چاہنے لگا تھا۔ مشرقی حسن نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ ویسے بھی اسے اس قسم کی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، خوددار سی، اپنی عزت نفس پر مر مٹنے والی۔ سنبل کے دل میں بہت بغض بھر گیا تھا۔ تبھی تو جب اس کی دوست سمن نے اپنے بھائی کے لیے، جو کہ فوج میں میجر تھا، رشتے کا خیال سائمہ آپی کے لیے ظاہر کیا تو اس نے کہہ دیا تھا کہ سمن تم اپنی امی کو بھیج دو، اور پھر اسی شام اپنی ماں سے بھی کہہ دیا، امی جان میری دوست سمن کی امی آپی کے رشتے کے لیے آنا چاہتی ہیں۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا سنبل؟ اماں اس میں دماغ کی خرابی کی کیا بات ہے؟ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ جانتی ہو کہ سائمہ آرس سے منسوب ہے، اور پہلے تو وہ دور دیش میں تھے، اب تو قریب آ گئے ہیں۔ کچھ عرصے میں اپنا خیال ظاہر کر دیں گے۔ میری ماں خیال ظاہر کرنے والوں کے ایسے توڑ نہیں ہوتے، اور آرس بھائی کے رنگ ڈھنگ بھی نرالے ہیں۔ اماں ویسے آنے دیں رشتہ، ابھی کون سا آپ طے کر دیں گی؟ اچھا ہے ان لوگوں کے آنے کے بعد آپ تایا ابو سے بھی بات کر لیجیے گا، اگر ان کا ارادہ ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، ورنہ پھر سمن کی فیملی بہت اچھی ہے، اور اس کا بھائی میجر عاطف بڑی پیاری نیچر کا شخص ہے، میرے خیال میں آپی کے لیے بہت مناسب رہے گا۔ ارے تم سوچ بھی رہی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اماں جی جو آپ کو اور ابا کو سوچنا چاہیے نا، وہ میں نے سوچا ہے۔ یہ کہہ کر وہ انہیں حیرت زدہ چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ اس نے سائمہ آپی سے بھی کہہ دیا تھا، اگر آرس بھائی کو آپ کا خیال نہیں ہے تو ان کی خاطر فضول اپنا وقت ضائع کرنے اور جوگ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شہباز گیلانی کو جب پتہ چلا تو وہ سنبل کی ذہانت اور سنجیدگی پر حیران رہ گئے۔ نفیسہ بیگم، ہماری بیٹی ہم سے تو عقل مند نکلی، ویسے بھی نوجوان نسل واقعی ہم سے بہتر انداز اور مثبت فکر اختیار کر سکتی ہے، بس اگر ان کی ذہانت اور سوچ کو سمجھنے والے ہوں تو۔ ویسے مجھے خوشی ہے کہ سنبل میں نہ صرف اپنا بہتر سوچنے کی صلاحیت ہے، بلکہ وہ اپنی بہن کے لیے بھی بہتر سوچ رہی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا شہباز؟ آپ میجر عاطف کے لیے ہاں کر دیں گے آرس کو چھوڑ کر؟ نفیسہ بیگم، میں جانتا ہوں کہ آرس کو تم بہت زیادہ چاہتی ہو، وہ میرا بھی خون ہے، مجھے بھائی کی اولاد سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، شاید قسمت میں ایسا ہی لکھا ہے۔ اور پھر جب شہباز گیلانی اور نفیسہ بیگم نے خود جا کر حسنین گیلانی اور نغمانہ بھابھی سے سائمہ کے آنے والے رشتے کا تذکرہ کیا تو نغمانہ بھابھی فوراً ہی بول اٹھی، ہاں ہاں اگر لڑکا اچھا ہے تو آپ لوگ ضرور رشتہ طے کر دیں۔ دیکھیں بھائی، اگر آپ کو ابھی تک آرس کے بچپن کے رشتے کا خیال ہے تو میں تو پہلے ہی بچپن میں کیے گئے رشتوں کے خلاف تھی، کیونکہ بڑے ہو کر بچے اپنی منمانی کرتے ہیں۔ شہباز گیلانی بھاوج کی بات پر کٹ کر رہ گئے، بھابھی یہ بات نہیں ہے، ہم تو صرف مشورہ کرنے آئے تھے آپ لوگوں کو بڑا سمجھ کر، ہم کوئی رشتہ طے تو نہیں کر رہے، ہم تو صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ سائمہ کے کافی رشتے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ہمارا کیا خیال ہونا ہے؟ بچپن میں کیے گئے رشتے یا منگنیاں کوئی پتھر پر لکیر تو نہیں ہوتے نا، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں طے کر دیں جہاں سے آیا ہے۔ شہباز اور نفیسہ دکھ بھرے دل کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے۔ سائمہ کے لبوں پر تو ایک چپ سی ٹھہر گئی تھی۔ سنبل بہن کا دکھ جانتی تھی، اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ اپنا آپ قربان کر کے بھی بہن کی خوشیاں حاصل کر لیتی۔ آپی، شاید اسی میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہے، اور سچ پوچھیں تو آرس بھائی آپ کے قابل بھی نہیں ہیں، میجر عاطف اچھے انسان ہیں، آپ ان کے ساتھ بہت خوش رہیں گی، مگر سنبل مجھے تو شادی ہی نہیں کرنی۔ آپ بھی اول تو اماں اور ابا آپ کو اس قسم کی کوئی بے وقوفی نہیں کرنے دیں گے، اور کیا آپ چاہتی ہیں کہ آرس گیلانی کو گھمنڈ میں مبتلا کریں؟ آپ ہی ڈیئر، میرے نزدیک یہ عقل مندی نہیں ہے، آپ کا خوشیوں پر حق ہے اور خوشیاں آپ کے در پر دستک دے رہی ہیں، ان سے منہ موڑنا عقل مندی نہیں ہے، خبردار جو آپ نے اس قسم کی بات کبھی منہ سے نکالی تو۔ اور پھر سائمہ بیاہ کر میجر عاطف کے ساتھ جہلم جا بسی، کیونکہ ان دنوں میجر عاطف کی پوسٹنگ جہلم میں تھی۔ سنبل بہت حقیقت پسند لڑکی تھی، اور سائمہ والے معاملے نے اسے تایا ابا کی پوری فیملی سے بدگمان کر دیا تھا،
ویسے بھی تائی امی کا گھمنڈ مغرورانہ انداز اسے ذرا بھی پسند نہیں تھا، اس لیے شاہ میر کا اپنے یہاں آنا اسے قطعی پسند نہیں تھا۔ وہ کئی بار واضح الفاظ میں اسے اپنے یہاں آنے سے منع کر چکی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ڈھیٹ بندہ تھا۔ برا ماننا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ میر اسے چاہتا ہے، مگر وہ اس پر اعتبار کرنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ ان لڑکیوں میں تھی جن کی سوچ اس نقطے پر آ کر ٹھہرتی تھی کہ محبت شادی کے بعد ہی ہونا چاہیے۔ شادی سے قبل کی گئی محبت کو وہ فضول سمجھتی تھی۔ شاہ میر اکثر اس سے کہتا تھا، سنبل تم ایک بار اقرار کر لو میری محبت کا، میں اسی دن امی جان کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ شاہ میر مجھے تم سے محبت ہے ہی نہیں تو پھر اقرار کیسے کر لوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ بولو، خوبصورت نہیں ہوں کیا؟ تعلیم یافتہ نہیں ہوں؟ اچھے عہدے پر نہیں ہوں؟ میرے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم دیکھنا سنبل، ایک نہ ایک دن تم میری محبت کا اقرار ضرور کرو گی۔ شاہ میر وہ دن کبھی نہیں آئے گا، وہ حد درجے ظالم بن کر کہتی۔ ایک دن شہباز گیلانی رات کو اچھے بھلے سوئے تو صبح کو اٹھنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ جانے کون سا دکھ اچانک ان کو حملہ کر گیا کہ وہ موت سے ہمکنار ہو گئے۔ سنبل پہلے سے زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اس نے کالج لائبریری کی جاب کر لی تھی کہ زندگی کی گاڑی کو تو گھسیٹنا ہی تھا۔ سنبل تم نے اپنے بارے میں آخر کیا سوچا ہے؟ اس مرتبہ سائمہ آئی تو سنبل سے پوچھنے لگی۔ مجھے کیا سوچنا ہے آپی؟ بھئی یہی شادی کے بارے میں، آخر کب تک بیٹھی رہو گی اماں کے گھر پر؟ میں نے کب انکار کیا ہے شادی سے؟ ویسے بھی یہ درد سر میرا تو نہیں ہے، اماں اور آپ کا ہے، لیکن آپی میرے بعد امی اکیلی رہ جائیں گی نا، میں انہیں اپنے سنگ لے جاؤں گی، اس کی تم فکر نہ کرو۔ سائمہ نے اس کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ سنبل شاہ میر تمہیں بہت چاہتا ہے، کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں؟ آپی پلیز، جس گھر سے آپ کو ٹھکرایا گیا ہے نا، میں اس گھر میں جانے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی۔ ارے پاگل پن ہے تمہارا، وہ تمہیں چاہتا ہے، ویسے بھی شاید میرے نصیب میں عارض تھا ہی نہیں، چند دن میں وہ تائی اماں کو بھیج دے گا۔ آپی ڈیئر، اول تو تائی اماں رضامند ہوں گی ہی نہیں، اور اگر ہو بھی گئیں تو مجھے پھر بھی شاہ میر سے شادی نہیں کرنی۔ سائمہ نے ماں کو بھی اس کے ارادوں سے آگاہ کر دیا۔ پاگل ہے یہ لڑکی سائمہ، خیر تم پہلے اپنی تائی کو آنے دو، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ سنبل کالج سے نکلی تو اپنے پکارے جانے پر رک گئی۔ تم؟ وہ شاہ میر کو دیکھ کر چڑ گئی۔ پلیز سنبل، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے تمہاری کوئی ضروری اور غیر ضروری باتیں نہیں سننی، اور نہ ہی مجھے ان سے کوئی مطلب ہے۔ پلیز سنبل، اتنی سنگ دل مت بنو، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اس نے کار کا دروازہ کھول دیا۔ آخر تم باز کیوں نہیں آتے میرا پیچھا کرنے سے؟ وہ سلگتے لہجے میں فرنٹ سیٹ پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے شاہ میر، مگر میری عزت کا ہی کچھ خیال کر لو۔ سنبل، آج کے بعد میں تمہاری راہ میں کبھی نہیں آؤں گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو شاہ میر۔ سنبل، میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں کیا؟ شاہ میر کا لہجہ بہت درد بھرا تھا، کیونکہ اس پر یہ خبر قیامت بن کر گزری تھی کہ سنبل نے اس سے شادی سے پکا انکار کر دیا ہے۔ شاہ میر نے کتنی خوشامد اور منتوں کے بعد بڑی مشکل سے اپنی امی کو راضی کر لیا تھا، مگر انا پسند اور عزت نفس والی سنبل نے تائی اماں کے منہ پر ہی صاف صاف انکار کر دیا تھا، اور پھر وہ اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئی تھی۔ برے لگتے ہو یا اچھے، میرے پاس اس قسم کی فضولیات سوچنے کا کوئی وقت نہیں شاہ میر۔ بہرحال تم میرے کزن ہو، اس ناطے سے میں تمہاری عزت کرتی ہوں، اس سے زیادہ میں تمہارے بارے میں کبھی نہیں سوچ سکتی۔ تم میری عزت کرتی ہو تو پھر تم نے مما کے سامنے کیوں انکار کیا؟ اوہ، تو تمہیں یہ مسئلہ ہے، اس سلسلے میں تم اس سے باز پرس کرنے آئے ہو۔ دیکھیں شاہ میر صاحب، میں نے کبھی آپ سے محبت نہیں کی، نہ محبت کا اقرار کیا، اور رہی انکار کرنے کی بات تو شاہ میر صاحب، میری زندگی پر میرا اختیار ہے اور میں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی مجاز ہوں، پر مجھے ٹھکرانے کی کوئی تو وجہ ہوگی نا سنبل۔ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم میرے جذبوں کو دکھوں کے اندھیروں میں دھکیل دو؟ غلط شاہ میر، تم غلط کہہ رہے ہو۔ ٹھکرانا تب ہوتا جب میں تم سے کسی رشتے سے منسلک ہوتی۔ میں نے تو تمہاری ہر قدم پر حوصلہ شکنی کی ہے، میں نے کبھی بھی تمہارے جذبوں کی پذیرائی نہیں کی، کبھی تم سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں چاہتی ہوں، تمہارے جذبوں کو دکھ میں نے نہیں دیا، سمجھے تم؟ میں کبھی بھی اس گھر کی بہو بننے کا خیال نہیں کر سکتی جہاں سے میری بہن کو ٹھکرایا گیا۔ تمہیں کوئی اندازہ نہیں شاہ میر کہ میری بہن سائمہ کس دکھ اور تکلیف اور کرب سے گزری ہے۔ تمہاری ماں اور باپ کے لیے تو یہ گڈا گڈی کا کھیل ہوا، منگنی کر کے انتظار کی سولی پر چڑھا کے چھوڑ گئے،
और फिर वापस आकर कहा कि रिश्ता कहीं और कर लो। और शाहमीर, एक बात और, शादी तो मुझे करनी है, इस सिलसिले में मेरी कोई पसंद नहीं है, मगर तुमसे बहरहाल नहीं करनी है, इसलिए कि जिस घर में एक बहन की गुंजाइश नहीं थी वहाँ दूसरी के लिए गुंजाइश किस तरह पैदा हो सकती है। सुंबुल, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें अलग घर लेकर दूंगा। मैं आरिस भाई से भी नहीं मिलूंगा। मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि सुंबुल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। शाहमीर, ये सब कहने की बातें होती हैं, कोई किसी के बगैर नहीं मरता, और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि तुमसे तुम्हारे माँ बाप बहन भाइयों को छुड़वा लूँ, क्योंकि शाहमीर, माँ बाप से बढ़कर, बहन भाइयों से बढ़कर कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता। जाओ प्लीज़, अपने रिश्तों की कदर करो और किसी भी अच्छी लड़की से जिसे तुम्हारी माँ खुशी से अपना ले शादी कर लो। इतना कहकर उसने दरवाज़ा खोला और कार से बाहर आ गई। फिर शीशे पर थोड़ी रखकर अंदर झांकती हुई बोली, और हाँ शामीर, अगर तुम अपने चचा का घर समझकर यहाँ आओगे ना, तो इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, वरना मत आना, क्योंकि मैं अपने हवाले से तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं करूँगी। वो खुद एतमाद कदमों से चलती हुई अपने घर में दाखिल हो गई। शाहमीर को उसका हर आगे बढ़ता हुआ कदम अपने दिल पर पड़ता हुआ महसूस हो रहा था कि आज वो हार गया था। वो सोचता था कि उसकी मोहब्बत की शिद्दत सुंबुल को एक ना एक दिन झुका देगी, मगर आज वो सब सोचें बिखर गई थीं। उसने दुख से कार आगे बढ़ा दी। इतना हौसला नहीं था उसमें कि अब इस घर की तरफ भी देखता।